दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। असरार उर्दू के तहत मुख्तलिफ़ जो उर्दू के मज़ामीन हैं उन पर हम बात करते हैं, और इस बार हम जो ये कवर करने जा रहे हैं NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें हमारा टारगेट है सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 जो अभी चल रहा है। सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर 3 जो है वो NEP किया है, और जबकि सेमेस्टर 5 जो है वो हम ओल्ड सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। उर्दू गज़ल पे बात करेंगे, बहुत कॉमन है सभी यूनिवर्सिटी के निसाब में, और अब MA का हो या UG का हो और स्कूल लेवल पे हो, गज़ल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश की है इसमें मैंने कि गज़ल को बड़ा आसान बना के आप तक पहुंचाया जाए, ताकि हर बच्चे को ये बात समझ आ सके। जहाँ MA का बच्चा ये बात समझे, वहीं UG का बच्चा भी ये बात समझ सके। और तकरीबन गज़ल के फ़न को लेकर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके सामने आ सकें। फिर भी जो आपको क्वेरीज़ होंगी, कुछ आपको शक व शुबहात होंगे, तो वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिससे पहले कि हम मज़ीद आगे बात करें, तो दोस्तों जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि जब भी हम नई कोई इस तरह की वीडियो आए और आती रहेंगी, ताकि आप आसानी से उसको देख सकें। तो हमारे सामने है उर्दू गज़ल। आप देखिए कि गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये आप सभी जानते हैं, और जिसकी लुग़वी माने औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, हुस्न व इश्क की बातें करना, या फिर महबूब की बातें करना है। तो अक्सर मैं बच्चों को ये पूछता हूँ कि लुग़वी क्या होता है, तो बच्चे उलझ जाते हैं, और आप भी इस वक्त देख रहे हैं। अगर आपको डाउट है कि वाक़या ही कि लुग़वी का हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि लुग़वी किसको कहते हैं, तो ये लुगत है, लुगत से निकला है, लुग़वी से ही लुगत निकला है, यानी डिक्शनरी। यानी अगर हम गज़ल के माने अरबी ज़ुबान में डिक्शनरी में देखें, लुगत में देखें, तो हमें उसकी बात उसके माने मिलेंगे औरतों से बातें करना या उर्दू की बातें करना। और इब्तिदा में दोस्तों यही चीज़ जो थी, इसी तरीके से गज़ल को लिया गया कि ये औरतों से मतलब बात करती है या इश्क व आशिकी की बात करती है। फ़र्दर जब आगे बढ़े तो बहुत से जो हमारे आलिम थे, जो गज़ल के फ़नकार थे, शोरा थे, तो उन्होंने ये सोचा कि गज़ल अगर सिर्फ़ औरतों की बात करती है, तो जब औरत बात करेगी गज़ल में, यानी जब औरत गज़ल कहेगी, तो वो किसके लिए बात करेगी। तो ये खैर बड़ी लंबी चौड़ी बहस थी, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अल्टीमेट एक तारीफ़ मुझे खुद बहुत अच्छी लगी थी। ये किसी एक बहुत अच्छे किसी आलिम ने ये कहा था, किसी तहकीक नगार ने कहा था कि औरत गज़ल को अगर हम ये मान लें कि महबूब से मुतल्लिक़ बातें करना है, तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि औरत भी जब बात करती है तो महबूब के लिए करती है, और जब मर्द भी करता है तो महबूब के लिए करता है। एक गज़ल का ये था। ये एक बड़ी आम बात है। कहा जाता है कि शिकारी जब हिरण का शिकार करता है और उसके मुंह से जो दर्दनाक आवाज़ निकलती है, उसे भी गज़ल कहते हैं, क्योंकि ये आवाज़ हिरण के अंदर से ज़ख्म खाने के बाद निकलती है, उसकी दाखिली दर्द को बयान करती है। इसी मुनासबत से गज़ल को दाखिली सिनफ़े सुखन कहा गया। ये बात भी काफ़ी दिलचस्प है कि गज़ाल हिरण के बच्चे को कहते हैं, और कहते हैं कि जब शिकारी उसको शिकार करता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब शिकार करता है तो तीर का निशाना करता है, उसको चोट लगाता है, तो उसके अंदर से एक आवाज़ निकलती है, तो उसको गज़ल कहा गया। तो इसलिए ये भी है कि जब शायर के अंदर या किसी शख्स के अंदर कुछ ज़ख्म लगता है, उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, तो उससे गज़ल होती है। अब देखिए, इस्लाही मानों में अगर हम देखें तो गज़ल के पहले शेर को मतलाह कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। ये बात अक्सर देखने में आई है, और मैं आपको बड़े तजर्बे से बताता हूँ, क्योंकि गज़ल पे इससे पहले भी मेरी वीडियो मौजूद है, काफ़ी हमारे व्यूअर्स ने देखी है, लेकिन मैं ये फिर से एक बना रहा हूँ, थोड़ी डिफरेंट करके और आसान करके, कि गज़ल की ये बात सब लोगों को पता होती है, सब बच्चों को पता होती है कि गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। लेकिन जब भी मैं क्लास में पूछता हूँ कि मतला को एक्सप्लेन करें, उसकी वजाहत करें, तो तलबा नहीं कर पाते।
تو آپ کو اس کی وضاحت کرنے کے لیے مطلع کی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے۔ آپ جو بولتے ہیں کہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، تو یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف کیسے ہوتے ہیں؟ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کے ہیں، جیسے ہم نے غزل کے لغوی معنی پہلے بتائے، آپ مطلع کے لغوی معنی وہی یعنی ڈکشنری کے معنی آپ سیکھ چکے ہیں۔ جس طرح صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے یعنی نکلتا ہے، تو اسی طرح جب غزل بھی شاعر کہتا ہے وہ طلوع ہوتی ہے، تو پہلے جو شعر آتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، اور پھر مطلع کی پہچان رکھ دی گئی ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ تو اب دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ قافیہ کیا ہوتا ہے اور ردیف کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے میں نے اس کو سرخ میں لکھ دیا ہے کہ قافیہ کیا ہوتا ہے۔ کہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کے مجموعے کو قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ لفظ کفو سے نکلا ہے جس کے معنی ہے پیروی کرنا یا پیچھے آنا۔ یہ قافیہ کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے۔ جب کوئی آپ کو کسی کو پوچھے تو آپ یہ الفاظ بتا سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ قافیہ، تعریف تو آپ نے پڑھ لی، اب دیکھیے کہ قافیہ ہم وزن اور ہم آواز کیسے ہوئے۔ اب دیکھیے غالب کا ایک شعر جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے، مطلع دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اب دیکھیے جو میں نے قافیہ ہے اس کو میں نے سرخ رکھ دیا ہے۔ ہوا، اگر ہم وزن دیکھیں تو اس میں 3 حرف ہیں، ہے وا الف، یہاں پر دال واو الف، یعنی 3 حرف ہیں، یہ ان کا وزن برابر ہے، یعنی اوپر والے لفظ میں بھی 3 حرف ہیں، نیچے والے میں بھی 3 لفظ ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ کیا ہوا کہ ہم قافیہ ہو گیا۔ اور دوا جو ہے ہم آواز کیسے ہوئے کہ یہ دونوں وا الف وا پہ ختم ہو رہے ہیں، اپنے معنی الگ رکھتے ہیں لیکن آواز ایک ایسی ختم ہو رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس شعر میں ہوا اور دوا قوافی ہیں، قوافی جو ہو گیا قافیہ کی جمع ہو گئی۔ اب ولی کا ایک شعر دیکھیے آپ، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ اب دیکھیے یہ دوسرے پیر پہ چلا گیا ہے لیکن آپ سمجھ سکیں گے میں نے سرخ کر دیا ہے اس کو، کاری اور بھاری جو ہے یہ قافیہ آ گیا ہے، اور لگے لگے کیا ہے، یہ ردیف ہے، یہ ہم نیچے بات کرتے ہیں۔ اس میں نے آپ کو ایک مشق رکھی ہے آپ کے لیے، اور یہ آپ چیٹ باکس میں کریں گے، اور اگر آپ یہ کریں گے تو میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کو غزل میں کبھی بھی دقت نہیں آئے گی۔ مشق یہ ہے جناب کہ 5 قوافی لکھیں اور چیٹ باکس میں شیئر کریں، درست قوافی بتا دیے جائیں گے۔ آپ اپنی طرف سے نئے قافیے بنائیں اور بتائیں کہ یہ قوافی ہیں، اور اگر کچھ غلط ہوگا تو بتا دیا جائے گا، صحیح ہوں گے تب بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ردیف کیا ہوتی ہے؟ ردیف کے لغوی معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ گھوڑے کے اوپر جب 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، لیکن شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہوتے ہیں جو قافیہ کے بعد بار بار آئیں، یعنی کہ ردیف وہی ہوتی ہے جو بار بار آتی ہے۔ جیسے میں وہی شعر کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات اور مزید سمجھ آ سکے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ میں نے ردیف کو سرخ رکھ دیا۔ آپ سمجھ چکے ہیں کہ ہوا اور دوا قافیہ ہیں، اور کیا ہے دونوں میں ریپیٹ ہوا ہے، اور اگلے اشعار میں بھی اس غزل کے اگر آپ پڑھیں گے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں پریکٹیکلی تو کیا ہے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ کے بعد ریپیٹ ہوا ہے، بار بار آیا ہے، تو یہی ہوئی ردیف۔ ایسے جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، اسی غزل کا شعر ہے، پھر جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ تو وہاں خدا قافیہ آیا اور کیا ہے ردیف۔ کیا قافیہ یا ردیف کے بغیر غزل ہو سکتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے یہ پی جی کے بچوں میں بھی الجھا ہوتا ہے، جو بچے اسسٹنٹ پروفیسر کی تیاری کر رہے ہیں یا نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو چونک جاتے ہیں ایسے سوالات سے، اور خاص کر جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں وہ ایسے سوالات ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا قافیہ اور ردیف کے بغیر غزل ہو سکتی ہے، یعنی قافیہ نہ ہو یا ردیف نہ ہو تو غزل ہو سکتی ہے۔ آپ ذہن نشین کر لیں، یہ بات آپ دیکھ لیں کہ قافیہ کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی۔ قافیہ غزل کے لیے شرط ہے، قافیہ آپ کو کہنا ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ لکھا ہوا کلام غزل ہے، لیکن ردیف کا ہونا یا نہ ہونا غزل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یعنی ردیف کے بغیر غزل ہو سکتی ہے
اور قافیہ کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ٹھہرا کہ بھئی قافیہ ہی غزل کی جان ہے۔ ہاں اتنا یاد رکھے کہ جس غزل میں قافیہ کے بعد ردیف ہوگی ایسی غزل کو غزل مردف کہتے ہیں۔ یہ ٹرم یاد رکھیں گے کہ غزل مردف یعنی کہ ردیف والی غزل، جس کے اشعار میں صرف قافیہ ہوگا، ردیف نہیں ہوگی، تو ایسی غزل کو غزل غیر مردف کہتے ہیں۔ بہت سی غزلیں ایسی ہیں کہ جس میں ردیف نہیں ہوتی ہے، قافیہ پہ ہی بات ختم ہو جاتی ہے، تو ایسی غزل کو ہم غزل غیر مردف کہتے ہیں۔ فیض من فیض کی غزل کے 2 اشعار دیکھیے جس میں ردیف نہیں ہے، قافیہ کو میں نے سرخ رکھا ہے اور قافیہ پہ ہی غزل ختم ہو رہی ہے۔ پہلے مطلع دیکھیں آپ کہ تجھے پکارا ہے بے ارادہ، جو دل دکھا ہے بہت زیادہ، تو یہ دونوں جو ہو گئے قافیہ ہو گئے، یہ مطلع ہو گیا۔ اب اگلے شعر میں دیکھیے کہ ایک دن پھر نظر میں آئے وہ بام روشن وہ در کشادہ، تو گویا کوئی ردیف نہیں آئی، تو یہ ہوئی غیر مردف غزل۔ یہ علامہ اقبال کی بڑی مشہور غزل ہے کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، اور تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ پابندی پہ ہی ختم ہو رہا ہے۔ اس میں ایک اور مشق آپ کو دے رہا ہوں کہ کوئی غزل تلاش کر کے لکھیے جو غیر مردف ہو، اپنے حساب سے آپ کوئی نئی غزل لائیے جو غیر مردف ہو۔ غزل کا ہر شعر ایک عقائی ہوتا ہے، یہ بھی میں نے دیکھا ہے، طلبہ کو زبانی یاد ہوتا ہے، طلبہ کہتے ہیں غزل کا ہر شعر ایک عقائی ہوتا ہے، جدا گہنا ہوتا ہے، لیکن جب بات سمجھ کے کی جائے تو سمجھ نہیں ہوتی، تو یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ یعنی غزل کے ہر شعر کے معنی ایک عقائی کا مطلب یہ ہوا، یعنی ہر شعر ایک یونٹ ہوتا ہے، الگ سے خود معنی رکھتا ہے، مکمل معنی رکھتا ہے۔ اور شاعر پہلے شعر میں عشق کے حوالے سے اگر سپوز بات کرتا ہے تو دوسرے شعر میں مذہب، تیسرے شعر میں غم روزگار، چوتھے شعر میں فلسفہ یا کوئی بھی موضوع بیان کر سکتا ہے۔ یہ غزل میں ہے، اتنا غزل میں اجازت ہے، اور ایسی ہمیں غزلیں ملیں گی بھی کہ جن میں 5 اشعار ہیں یا 7 ہیں تو مختلف موضوعات پہ ہیں، یعنی ٹوٹلی ہٹ کے ہیں۔ تو ایسی غزلوں میں کو ہم غزل غیر مسلسل کہتے ہیں، یعنی ان میں ایک عشق کی بات ہو رہی ہے، دوسری درد کی بات ہو رہی ہے، تیسری زمانے غم روزگار کی ہو رہی ہے، تو مضامین جو ہیں وہ ہٹ کے آ رہے ہیں، تو غیر مسلسل کہتے ہیں۔ لیکن ایک غزل مسلسل ہوتی ہے، میں نے دونوں کو سرخ کیا ہے اور اس کا فونٹ بھی بڑا کر دیا ہے، یہ ٹرم بھی آپ سیکھیں گے، غزل مسلسل اور غزل غیر مسلسل۔ غزل مسلسل کیا ہوئی کہ وہ غزل جس میں ایک طرح کے موضوع پر طبع آزمائی کی جائے، یعنی ایک طرح کے موضوع، اگر غم روزگار کی بات چل رہی ہے تو غم روزگار کی بات ہوگی، عشق کی بات چل رہی ہے جیسے مومن کی غزلیں ہیں تو وہی ہوں گی، فلسفے کی بات چل رہی ہے جیسے علامہ اقبال کی غزلیں ہیں تو وہی ہوں گی، تو ایسی غزلوں کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ اور اس میں نے لکھ دیا ہے کہ حسن و پیار کے حوالے سے ہوگی بات، ہجر وصال کے حوالے سے بات ہوگی، تو ایسی غزلوں کو ہم غزل مسلسل کہتے ہیں، لیکن ان کا شعر بھی دوسرے شعر سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا ہوگا، ہر شعر اپنے میں ایک عقائی ہوگا۔ اب بات دوستو آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا پھر غزل کے اوپر ہم چلتے ہیں، مطلع پر۔ ایسا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اور آپ جان چکے ہیں اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مطلع کے بعد پھر کوئی مطلع آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس کے لیے ٹرم استعمال ہوئی ہے مطلع ثانی، یا اس کو حسن مطلع کہیں گے، اور ایک غزل کے سبھی اشعار میں بھی قافیہ اور ردیف لایا جا سکتا ہے دوستو، لیکن سبھی اشعار ایک عقائی ہوں گے، سبھی کے معنی ایک دوسرے سے الگ ہوں گے۔ اب یہ ایک ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے بیت الغزل یا شاہ بیت۔ میں نے دیکھا بہت سے طلباء کو یہ ٹرم یاد ہوتی ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ غزل کے سب سے اچھے اشعار کو یہ کہا جاتا ہے۔ بیت کے معنی ہی شعر ہوتے ہیں، اور الغزل جب عربی میں ہم الف لام کا استعمال کرتے ہیں تو یہ معرفہ یعنی خاص بات بن جاتی ہے، تو غزل کا سب سے خاص شعر جو ہے اس کو بیت الغزل کہتے ہیں یا شاہ بیت، شاہ ہوا بادشاہ، یعنی ان تمام اشعار کا بادشاہ۔
تو یہ دو ٹرم سب سے اچھے شعر کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جب بھی کبھی آپ کسی کو غزل سنائیں، اپنی غزل لکھیں، اگر کوئی شعر آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاہ بیت ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ بیت الغزل ہے۔ اب آگے جی مقطع۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ کلاسیکی شاعری میں اس کا خوب استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ پرانے شاعر جتنے بھی دیکھیں گے وہ تقریباً ہر غزل میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، اور یہاں غزل جو ہے مقطع کے معنی ہوا قطع کرنا، ٹکڑا، یعنی غزل یہاں وہ چھوڑ دیتا ہے اور اس میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس غزل کا آخری شعر ہے۔ ایک اور بہت اہم جز ہے غزل کا، اس کو ہم کہتے ہیں بحر۔ غزل کے تمام اشعار کسی ایک بحر میں ہوتے ہیں، یعنی جس بحر میں شاعر مطلع کہتا ہے، باقی اشعار اسی بحر کی پابندی کرتے ہیں، اور اگر شاعر باقی اشعار میں مطلع میں استعمال شدہ بحر کی پابندی نہیں کر سکتا تو غزل خارج از بحر قرار دی جائے گی۔ بہت امپورٹنٹ ہے، خاص کر وہ لوگ جو شاعری کرتے ہیں کہ جب آپ کسی ایک وزن پر مطلع کہہ لیتے ہیں تو باقی سب اشعار پر اسی وزن کا اطلاق ہوگا، اور اگر وہ اطلاق نہیں ہے تو وہ غزل بحر سے خالی ہو جائے گی۔ بحر جو ہے اس کے لیے علم عروض ہے جو بحروں کا جو ہے اسٹڈی کرتا ہے، اور بحر کے لیے آپ اتنا سمجھ لیں کہ ایک میٹر ہے، جس میٹر کے اوپر، جس پیمانے کے اوپر شاعر شعر کہتا ہے۔ یہ میٹر کسی غزل میں چھوٹا بھی ہوگا اور کسی کا لمبا بھی ہوگا۔ اگر آپ غالب کی غزل دیکھیں، یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، طویل بحر ہے، اور اس کے برعکس جو ہم نے شعر پڑھا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، الگ بحر ہے اور اس کے مقابلے میں مختصر ہے۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ غزل میں اشعار کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اور کیا ہوتی ہے؟ غزل میں کم سے کم جو اساتذہ شعراء ہیں انہوں نے 5 اشعار بتائے ہیں کہ 5 شعر ہوں گے تو اس کو مکمل غزل کہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جدید شاعری میں ہمیں 4 اشعار یا 3 اشعار کی بھی غزلیات شعراء کے مجموع میں ملی ہیں، لیکن 5 بنیادی طور پر 7، 11 یا 17 اشعار جو ہیں غزل میں ہمیں ملے ہیں اور اساتذہ کے ہاں موجود ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اساتذہ کی پیروی ہی کرنی ہوتی ہے۔ بعض غزلیں جو ہیں بہت طویل بھی ملی ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے جو پرانے شعراء کے ہاں، ہم آتش کے ہاں دیکھیں گے کہ بہت طویل غزلیں ہیں، اس کے بعد جدید شعراء میں فراق کے ہیں بہت طویل غزلیں ہیں، تو کئی بار شاعر یا 11 اشعار کے بعد یا 15 اشعار کے بعد ایک اور مطلع لے کے آ جاتا ہے غزل میں۔ اگر ایک مطلع آئے گا ایک طویل غزل میں 40 اشعار کی یا 30 اشعار کی غزل میں، تو اس کو ہم 2 غزلہ، سہ غزلہ اور 4 غزلہ بھی ملتے ہیں، یعنی یہاں شاعر نے 60 یا 70 شعر کہے ہیں اور وقفے کے ساتھ وہاں پر شاعر مطلع لے کے آیا ہے۔ دوستو یہ تھی غزل کے حوالے سے چند اہم معلومات۔ میں نے کوشش کی کہ غزل کے فن پہ اس پہ بات ہو جائے۔ یہ آپ کو کیسی لگیں، آپ کو کہاں تک سمجھ آئیں؟ آپ کو یہ اچھی لگی ہوں تو ضرور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ غزل کے آغاز و ارتقاء پر بھی میں اس طرح کا نوٹ لے کے آؤں گا، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہو تو چیٹ باکس میں ضرور بتائیں، نہیں تو ہم کسی دوسرے موضوع پر بات کریں گے۔ آپ چینل کو ضرور پسند کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔